अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे जी। तो भाई फाइनली इश्क सहरा की एपिसोड जो है मोस्ट अवेटेड एपिसोड आ चुकी है और आप सबको इसका शिद्दत से इंतज़ार होगा इस एपिसोड का। और बहुत ही मज़े की होने वाली है एपिसोड। आप सब ने लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट डायलॉग या अपना रिव्यू लाजमी शेयर करना है। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अगेन रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो उन्हें मिलता रहे। खैर, एपिसोड जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप सबको एपिसोड पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इश्क सहरा सहराए मोहब्बत सीज़न 2 अज़कलम अनुशी अहमद किस्त नंबर 55। दहम, डेवल, अनाया, दिलशाद, दयान, जैगम, दयाना, दहलिया, महदी सभी डेवल के प्राइवेट जेट पे सवार इस्लामाबाद की सरजमी को कुछ अरसे के लिए खैरोबाद कहते कराची के लिए निकल चुके थे। बाबा, आप फिक्र न करें, हम वापस लौटेंगे तो मामा हमारे साथ होगी इंशाअल्लाह। दाहम को सोचों में गुम देख दहलिया इसे देखते हुए बोली। दाहम अपनी सोचों के तसल्सल से बाहर निकला था। इसने अपनी बेटी को देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कुरा न सका। वो हाले के साथ बहुत गलत कर चुका था। इस बात का अंदाज़ा इसे हो रहा था। न जाने वो क्या फ़ैसला लेगी। जो ज़रिश बेगम की वफ़ात पर भी इस्लामाबाद नहीं आई, वो इसके कहने पर कैसे वापस आ जाएगी। यही सोच थी जो दाहम को मसलसल झंझोड़ रही थी। दाहम ने नरमी से दहलिया को अपने हसार में लिया। वो दाहम के कंधे पर सर रखते मुस्कुरा दी। दुआ करो ऐसा ही हो, दाहम ने बेबसी भरी आवाज़ में कहा। सब लोग इन्हें ही देख रहे थे। दाहम का दुख दिलशाद से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अब भी सबका कसूरवार खुद को समझ रहा था। दिलशाद ने थकी हुई सांस खारिज की। आप फिक्र न करें चाचू, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और अगर फिर भी चाची नहीं मारी तो हम सब वहाँ पर डेरा डाल लेंगे। दयान ने दहलिया के सर पर हाथ रखते मुस्कुराते कहा। इसकी बात पर दाहम भी मुस्कुरा दिया। बात किस नौयत की थी इससे सभी वाकिफ थे। वो हालात की संगीनी को भी समझ रहे थे और दाहम की फिक्र को भी। मनाने जा रहे हैं, ब्लैकमेल करने नहीं, महदीन ने मदाखलत की। दयान ने अपने छोटे बहनोई को देखा जिसके मुंह में भी जबान आ चुकी थी। महदीन ने पहली दफ़ा दयान पर तंज कसा था। हाँ, तुम्हारा तो बोलना बनता है, तुम नहीं बोलोगे तो क़यामत आ जाएगी ना, है ना। दयान से घूर कर बोला। महदीर आंखें घुमा गया। जब तुम्हारे पैदा होने से नहीं आई तो इस बेचारे के बोलने से कैसे आएगी। जैगम ने दो बदो भाई की साइड लेते कहा। अनाया, दहलिया, दयाना, दिलशाद, दाहम, डेवल सभी इन तीनों की बातें सुन रहे थे। दहलिया और दयान की आंखें फैली जैगम के जवाब पर। टेक इट इजी परी, महदीन ने दहलिया को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वो गहरा सांस लेकर रह गई। बस तेरी ही कमी थी, तू भी बोल ले, दयान जैगम को देखते हुए घूरते हुए बोला। डेवल, दहम, दिलशाद इन दोनों को देख रहे थे। दहम को इस वक्त वो दोनों डेवल और दिलशाद की कॉपी लगे। वो इन्हें देखता नफ़ी में सर हिलाता मुस्कुरा दिया। भाई, आप किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। जैगम तो कभी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता। दयाना ने नागवारी से बोली। जैगम ने मुस्कुरा कर तारीफ वसूल की। दयान की पेशानी पर बल पड़े। शोहर के सामने भाई क्यों अच्छा लगेगा तुम्हें। हाँ, दयान दांत पीसते हुए बोला। दयाना को तंज मारते हुए बोला। क्योंकि शोहर भाई से ज़्यादा हैंडसम है, जैगम ने जताते हुए कहा। महदीन ने आईब्रो झुकाते अपने भाई की हाँ में हाँ मिलाई। शक्ल देखकर बात कर, दयान बहनोई को तंज मारते हुए बोला। देखकर ही कर रहा हूँ, जैगम ने कहा। तो दयान हत्थे से उखड़ गया। वो जैगम को सख्त सुस्त सुनाने के लिए लब वाह करने वाला था कि दिलशाद ने इन दोनों को टोक दिया जो शायद नई जंग शुरू करने वाले थे। क्या तुम बच्चों की तरह लड़ रहे हो। खामोशी से बैठो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। कोई तमीज़ नहीं है तुम लोगों को। सही तो कह रही है दयाना,
دیان تم اپنی لینگویج سدھارو اور اب میرا سر مت کھانا۔ دلشاد ان دونوں کی بک بک سنتا بیزاریت سے بولا، لیکن ڈانٹا صرف اپنے بیٹے کو، داماد تو چہیتا تھا اس کا، دلشاد کے تمام رشتوں کو تلاش کر کے اس کے قریب واپس جو لایا تھا۔ ہونا تو دل میں چاہیے، ویسے دل کمزور ہے نا تمہارا، اب لگتا ہے تمہاری عمر ہو گئی ہے، دماغ بھی کمزور ہو ہی گیا ہوگا۔ چی 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 چی۔ ڈیول جو کہ کافی لطف اندوز ہوتے کافی پی رہا تھا، دلشاد کی ناگواریت سے فائدہ اٹھاتے مزے سے بولا، بڈھا ہوگا تیرا باپ سالے۔ دلشاد یکدم ساری تمیز کو آنکھ میں جھونکتا کرا اٹھا۔ دیانا نے آنکھیں پھاڑ کر اپنے باپ کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے اپنے بیٹے کو تمیز کی تلقین کر رہا تھا۔ فی الحال تو میرے داماد کا باپ بڈھا ہے، ڈیول نے مزے سے کہتے دیان کو ایک ہانگ ونک کی۔ آئی ایگری، دیان سسر کی شرارت پر ہائی فائی کرتا بولا کہ دلشاد نے آگے جھکتے دیان کے سر پر چت رسید کی۔ ڈیڈ، دیان چیخا، مہدیر اور زیغم کا کہکا گونجا، جبکہ داہم ہنس دیا۔ انایا، دیانا، دہلیہ آنکھیں پھلائے ان سب کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ شٹ اپ بدتمیز اولاد، دلشاد دانت پیس کر بولا، پھر انایا کی سمت موڑا۔ تم دیکھ رہی ہو اپنے بھائی کو؟ دلشاد نے انایا سے شکایت لگائی۔ بھائی کو بھی دیکھ رہی ہوں اور آپ کو بھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ دیان کو خاموش رہنے کی تلقین کر رہے تھے کیونکہ آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا، اور اب آپ میرے سر میں درد کر رہے ہیں، خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ انایا دلشاد کو دیکھتے منہ بنا کر بولی۔ انایا کی بات سنتے ڈیول دیان کا کہکا گونجا تو داہم، زیغم اور مہدین مسکراہٹ ضبط کر گئے۔ دلشاد کی آنکھیں پھیلی، دیانا اور دہلیہ نے بھی بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ دلشاد کے ایکسپریشن ہی کچھ ایسے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آتی بیمار شوہر کو ایسے جواب دیتے ہوئے؟ دلشاد انایا کو گھورتے ہوئے بولا۔ تو بیمار شوہر کو شرم نہیں آتی بیماری میں زبان کی گولہ باری کرتے ہوئے؟ انایا دو بدو بولی تھی۔ ڈیول کا پھر جاندار کہکا گونجا۔ دیکھ رہا ہوں بھائی کے سامنے کچھ زیادہ ہی زبان چلنے لگ گئی ہے تمہاری۔ دلشاد نے اسے دیکھتا ڈیول کو خونخوار نظروں سے گھورتے دانت پیس کر بولا، تو اپنی زبان سنبھال لے، یہ نہ ہو بولنے کے لائق ہی نہ بچے۔ ڈیول نے مداخلت کی۔ تو خاموش ہو سالے، تیری وجہ سے میری معصوم بیوی مجھ سے زبان درازی کر رہی ہے، تیری صحبت کا اثر ہے، گنڈا بدماش کہے گا۔ دلشاد ڈیول کو غصے سے غرایا۔ امریکہ کا، دیان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ دلشاد نے اسے بھی انہی نظروں سے دیکھا تو وہ لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے میری بہن کو اپنے حق میں بولنا اب آیا ہے اور میں خاصا خوش ہوا ہوں۔ دیر آئے درست آئے۔ ڈیول پیر جلاتا ہوا مزے سے بولا۔ انایا بھائی کی شریر حرکت پر مسکرا دی۔ ہاں، خود جب سے شادی ہوئی ہے تب سے عائد بھابھی سے پٹتا ہوا آ رہا ہے، مجھے دیکھ کر جلتا ہے، اس لیے میری بیوی کو بھی ایسے مشوروں سے نواز رہا ہے۔ میں دیکھ لوں گا تجھے، دلشاد جتا کر بولا۔ ڈیول گڑبڑا گیا، اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ زیغم، مہدیر، دیان ڈیول کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کہکا لگا اٹھے۔ اب کی دفعہ ان کا ساتھ دلشاد نے بھی دیا۔ انایا، دہلیہ اور دیانا نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتے پہلو بدلا۔ ڈیول نے جبڑے بھونچے لیکن پھر اس کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ اسی لیے تیرے سامنے بیٹھا ہوں، جتنا دل کرے اتنا دیکھ لے، خوبصورت اشکار ویسے بھی بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ڈیول نے شان بے نیازی سے کہا۔ سب ان کی نوک جھوک انجوائے کر رہے تھے۔ بالکل صحیح کہا، تم ایک حسین شاہکار ہو، دلشاد کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے ڈیول نے کہا۔ تاہم انایا، زیغم، دیان اور مہدیر، دہلیہ، دیانا سب کی آنکھیں پھیلی دلشاد کے اس اعتراف پر۔ ڈیول نے بھی عجیب نظروں سے دلشاد کو دیکھا لیکن لاپرواہ انداز رکھا، جبکہ داہم دلشاد کے کچھ اور بھی بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا بھائی تیزاب تو پی سکتا ہے لیکن اپنے سالے کی تعریف ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہی خیال ڈیول کا بھی تھا۔
ایک زندگی ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزاری تھی، ایک دوسرے کے ہر عمل سے اندازاً واقف رہتے تھے۔ لیکن کیا ہے نا اتنے حسین شاہکار پر دلشاد وہاب خانزادہ لعنت بھیجتا ہے۔ دلشاد طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے جگمگاتے دیو کو راکھ کر گیا۔ اس دفعہ پھر کہہ کے گونجے، لیکن وہ سب ڈیول کے مخالف تھے۔ ڈیول سرخ ہوتی نظروں سے دلشاد کو گھورا۔ تم؟ ڈیول شہادت کی انگلی لہرائے دلشاد کو کچھ کہتا کہ انایا نے ہنسی ضبط کرتے بھائی کو دیکھا۔ بھائی؟ انایا نے ڈیول کو التجائیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ دلشاد کو گھورتا سر جھٹک گیا۔ باقی سب ان کی نوک جھوک سے کافی لطف اندوز ہوئے تھے۔ چلملاتی صبح کا منظر کافی دلچسپ لگ رہا تھا۔ نیلے جامنی رنگ مائل آسمان بھی ان کی کھلکھلاہٹیں سنتا مسکرا رہا تھا۔ وہ لوگ تقریباً فجر کے وقت اسلام آباد سے کراچی کے لیے نکلے تھے۔ کراچی کے اس چھوٹے سے خوبصورت بنگلے میں اس وقت لاؤنج میں لگے بڑے سے ایل ڈی پر پاکستان کا میچ ملاحظہ فرمایا جا رہا تھا۔ صوفے پر بے ترتیب دلہام اور شاہ نواز سینڈوچز کھاتے بے چینی کی انتہا پر تھے۔ حالے کا آج این جی او سے آف تھا تو وہ اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے کے نخرے اٹھاتے اس کی پسند کا کھانا بنانے کچن میں مشغول تھی۔ ختیجہ حالے کی مدد کر رہی تھی۔ زمل اور خاور جوگنگ پر گئے ہوئے تھے۔ حالے اپنے بیٹے دلہام کو دیکھتے مسکراتے کھانا بنا رہی تھی۔ کچن لاؤنج سے اٹیچ ہی تھا۔ ماں کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے دلہام نے بے اختیار نظر کچن کی سمت اٹھائی۔ حالے اسے دیکھتی مسکرا دی۔ دلہام ماں کو دیکھتا ایک فلائنگ کس حالے کی طرف اچھال گیا۔ حالے کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ دلہام تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ 20 سال کا سفر ہنستے مسکراتے طے کیا۔ وہ اپنی ماں کے چہرے پر مسکراہٹ ہمیشہ سجائے رکھتا تھا۔ پاپا، آپ کو نہیں لگتا آپ کو سب سے پہلے یہ بات حالے آنٹی اور دلہام کو بتا دینی چاہیے تھی؟ زمل نے سوسائٹی پارک میں اپنے باپ کے ہم قدم چلتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں باپ بیٹی ہمراز تھے۔ کوئی ہی ایسی بات ہوگی جو زمل کو خاور کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ البتہ خاور اپنی ہر بات زمل سے ضرور شیئر کیا کرتا تھا اور زمل خاور سے۔ زمل کی بات سنتے خاور نے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے بیٹی کو دیکھا۔ حالے کو بتا دیتا تاکہ وہ یہاں سے بھی کہیں اور چلی جاتی۔ میں کسی اور پہ یقین نہیں کر سکتا۔ حالے کو بہن سمجھا ہی نہیں بلکہ مانا بھی ہے۔ اس کو لے کر میں کسی پر بھی یقین نہیں کر سکتا۔ حالے اور دلہام خانزادہ خاندان کی میرے پاس امانت ہے، خاور نے سنجیدگی سے کہا۔ زمل نے سر اسبات میں ہلایا۔ گارڈن میں پھول پتے لہرا رہے تھے۔ کراچی کا موسم بھی کافی خوشگوار تھا۔ لیکن مجھے فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں حالے آنٹی اور دلہام کیسا ری ایکٹ کریں گے۔ کہیں وہ آپ سے بدگمان نہ ہو جائے پاپا۔ زمل نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج وہ لوگ آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میری تو یہی خواہش ہے کہ جو بھی ہوا اسے درگزر کر کے حالے اور دلہام ان کے ساتھ چلے جائے۔ وہ ان کا خاندان ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے بوس کا خاندان مکمل ہو جائے اور مجھے پورا یقین ہے حالے اور دلہام ان کے ساتھ جانے کے لیے مان جائیں گے۔ خاور نے گہری سانس لیتے دلشاد وہاب خانزادہ کو یاد کرتے کہا۔ آنکھیں خود بخود چمک اتر آئی۔ ایک عرصہ اپنی زندگی کا بہترین وقت اس نے دلشاد کے ساتھ گزارا تھا۔ اس کے پاس یاد کرنے کو بے تحاشا خوشگوار لمحات تھے۔ پاپا، میری بھی بڑی خواہش ہے کہ میں آپ کے باس اور ان کے خاندان سے ملوں۔ آپ کی زبان سے تو اتنی تعریفیں ان کی سن چکی ہوں کہ اب انہیں دیکھنے کی خواہش شدت سے ہو رہی ہے، زمل نے باپ سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور تم جب ان سے ملو گی تو ان کے شہر سے کبھی نکل نہیں پاؤ گی۔ اس لیے نہیں کہ وہ سب بہت قابل، خوبصورت اور اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مل جل کر رہتے ہیں۔ ان پر تمام رونقیں ختم ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی بہت پرواہ کرتے ہیں۔ وقت کا کھیل تھا کہ وہ بکھر گئے، لیکن اگر اب وہ جڑے ہیں تو پہلے سے زیادہ مضبوط اور محبت کے ساتھ جڑے ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ اور تمہاری طرح اب میں بھی اس سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ آخرکار
20 سال بعد اپنے بوس اور ان کے خاندان سے ملنے والا ہوں۔ خاوند نے بیٹی کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے مسکراتے لہجے میں کہا۔ تو کب تک آئیں گے وہ لوگ؟ زمن نے بے چینی سے استفسار کیا۔ آنے ہی والے ہوں گے کچھ دیر میں، خاوند نے اپنی مردانہ کلائی میں بندھی ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے ہی اسلام آباد سے یہاں کے لیے نکلے ہیں، زمن نے پریشانی سے استفسار کیا۔ بوس کے سالے کا خود کا پرائیویٹ جیٹ ہے، بلکہ پتہ نہیں کتنے جیٹ ہوں گے اس کے پاس۔ مافیا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مذاق تھوڑی ہے۔ وہ تو بس پہنچنے والے ہوں گے، پھر شاید کچھ دیر بعد ہمارے گھر پر بھی ہوں، خاوند نے زمن سے کہا۔ زمن کی آنکھیں چمکی، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے باپ کو دیکھا۔ خاوند جانتا تھا وہ کیا کہنے والی ہے۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے نا مجھے کتنا شوق ہے مافیاز سے ملنے کا، انہیں دیکھنے کا۔ اب تک میں نے مافیاز کا ذکر صرف آپ کے منہ سے سنا تھا، آپ کے بوس کے سالے کے بارہا ذکر پر، پھر موویز میں دیکھا ہے، مافیاز کو ناولز میں پڑھا ہے۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں مافیاز سے ملنے والی ہوں۔ زمن ایکسائٹڈ ہوتی اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پست کیے، اپنی تھوڑی کی نیندیں جماتے ہوئے، آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے بے حد معصومیت سے بولی۔ خاور اس کا ایک ایک انداز دیکھتا بے ساختہ کہکا لگا اٹھا۔ وہ اپنی بیٹی کی مافیاز کو لے کر obsession سے واقف تھا۔ پاپا، کیا وہ لوگ بہت غصے کے تیز ہیں، لائک جیسے موویز میں دکھایا جاتا ہے؟ زمن اشتیاق سے سوال کرنے لگی۔ نہیں، وہ پہلے لوگ مافیاز ہوں گے جو بے حد شریف ہیں، اور غصہ صرف ان کی بہنوئی اور بیویاں کر سکتی ہیں ان پر۔ ان کو حق نہیں، وہ بیچارے کیا ہی غصہ کریں گے۔ خاور پھر دلشاد، دہم اور ڈیول کے واقعہ یاد کرتا کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ زمن نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا جو اپنی بیٹی کی حرکت پر نرمی سے مسکراتا اس کا ہاتھ تھامتا آگے بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا زمن کے سوال تو تبھی ختم ہو گئے جب وہ ان مافیا سے خود ملے گی۔ گھر پہنچنے تک زمن نے اس سے وہی سوالات دوبارہ شروع کر دی جو وہ کئی دفعہ اس سے کر چکی تھی، اور خاور ہر دفعہ نہایت شائستگی سے اپنی بیٹی کے ہر سوال کا جواب دیتا چلا گیا۔ دہم، دلشاد، ڈیول، انایا، دیان، دیانا، دہلیہ، مہدیر، زیغم سبھی کراچی کی سرزمین پر قدم رکھتے سب سے پہلے دلشاد کے یہاں پر موجود بنگلے میں گئے تھے۔ دلشاد کو کچھ دیر آرام کی ضرورت تھی، اس نے لاکھ منع کیا، وہ بے چین تھا دلہام اور حالے سے ملنے کے لیے۔ وہ فوراً ہی خاور کے گھر جانا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی دہم، انایا، ڈیول نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ لوگ ناشتہ کچھ آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ جب دلشاد کو کچھ بہتر فیل ہوا تو ایک دفعہ اس کا چیک اپ کرتے اپنی تسلی ہونے کے بعد وہ سب لوگ خاور کے گھر نکلے تھے جو ان کی منزل تھی۔ سفر جلدی اپنی منزل پر ختم ہوا۔ سامنے خاور کا 2 منزل بنگلے پر مشتمل گھر تھا۔ دہم منزل تک پہنچتا اس بنگلے کو دیکھتا اپنے تیزی سے دھڑکتے دل پر قابو نہیں کر پایا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ سب لوگ ہی اپنی اپنی گاڑیوں سے نیچے اترے۔ دہم یکٹک اس بنگلے کو دیکھ رہا تھا۔ ڈیور اور دشان نے اس کے دائیں بائیں کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ منزل آ گئی ہے دہم وہاب خانزادہ، تمہارا سفر ختم ہوا۔ اب رنجشیں مٹا کر عشق صحرا کی تمہاری کہانی اختتام مانگ رہی ہے۔ خوبصورت، خوشگوار، خوشیوں سے بھرپور عشق صحرا کا اختتام۔ خوشیاں تمہاری منتظر ہے۔ آگے بڑھو، سر جھکا لو اور خوشیاں پالو۔ اپنے دامن کو وسیع کرو، صحرا کی پیاس کو عشق سے بجھا لو۔ ڈیول نے دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دہم کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا روشنیوں کے چمچماتے شہر نے بھی اس کی دھڑکن کو سنا ہوگا۔ ہواؤں نے تیزی دکھاتے ہوئے ہوا لہرا کر درختوں کو اپنی اونٹ میں لیا جیسے وہ دہم کا استقبال کر رہی تھی۔ اس تارکول کی بنی سڑک پر کتنے ہی پھول لہرا کر گرے تھے، اور دہم بنا پلک جھپکائے سامنے اپنے اختتام کو دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور اب دیکھتے ہیں کہ دہم جو ہے وہ سر جھکا کر اپنی محبت کو پا کر عشق صحرا کی کہانی کو ختم کر پاتا ہے یا نہیں۔
خیر اس سب کو دیکھنے کے لیے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا پڑے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ تب ہی آئے گی آپ لوگ جب لائک کریں گے اور کمنٹ سیکشن پر ڈھیر سارا پیار شو کریں گے، اور اس کے بعد جنہوں نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں گے، پھر ہی انہیں نوٹیفیکیشن ملے گا، اور تب جا کے آپ کو ایپیسوڈ جو ہے وہ مل جائے گی ایزیلی۔ آپ سب لوگ پھر ریڈ کیجیے گا، اور موسٹ اویٹڈ ایپیسوڈ نیکسٹ ہونے والی ہے، اور بہت ہی دھماکے دار ایپیسوڈ ہوگی انشاءاللہ۔ خیر ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ میں، نئی جنون میں اور نئے اختتام میں۔ ہمیں دے اجازت اور اپنی خاص قیمتی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں پھر نئی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔